नहीं देखें, जमात इस्लामी में जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है वहाँ पे तो नॉमिनेशन पेपर फाइल ही नहीं होते। वहाँ पे तो शूरा है, सुन लेना, वहाँ पे शूरा है। शूरा के मेंबर जो हैं वो ख़ुद ही अपनी पसंद का नाम लिख के भेजते हैं और वहाँ पे जिसके नाम में ज़्यादा मेंबर्स की राय हो उन्हें जो है वो अमीर मुंतखब कर लिया जाता है। और उसके बाद वो अमीर जो हैं वो ऊपर से लेके नीचे जो है ना यानी गली का यूनियन काउंसिल का अहदेदार तक वो अमीर ही जो है वो फिर उनको नामज़द करता है। देखें, ये तमाम पार्टी का अपना अपना तरीक़ाकार है। मुझे जमात इस्लामी के तरीक़ेकार के ऊपर कोई एतराज़ भी नहीं है और मुझे खैर पूरी आगाही भी नहीं है। जो मैंने सुना है मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है। हमारी पार्टी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नून से मुराद मियाँ नवाज़ शरीफ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियाँ नवाज़ शरीफ ने उस मुस्लिम लीग से जो है वो इक़्तिदार के ईवानों और इक़्तिदार की जो लॉबीज़ हैं उनकी लौंडी थी, वहाँ से निकाल के उसे जो है वो एक आम आदमी की, एक आम वर्कर की जो है वो जमात बनाया। इस जमात को जो है वो एक मकबूल जमात के दर्जे पे उन्होंने बड़े अरसे बाद, अगर मैं ये कहूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को वो मकाम दिया कि मुस्लिम लीग जो है वो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे एक पॉपुलर जमात हुई, तो ये गलत ना होगा। उन्होंने इस जमात को 3 मरतबा जो है वो बल्कि 4 मरतबा इस काबिल बनाया कि उसने पंजाब में और दीगर सूबों में भी और मरकज़ में जो है वो इक़्तिदार जो है वो हासिल किया, इक़्तिदार मैंडेट जो है वो लोगों का जो है वो हासिल किया। इसी जमात के जो है वो दौर में पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत का जो है वो एज़ाज़ मिला और आज अगर पाकिस्तान कायम है तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तो उसकी बुनियादी वजह तो यही है ना कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। वरना ये मोदी 10 साल से बैठा है इंडिया में तो वो तो एक आंख नहीं भाता उसको पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए मियाँ नवाज़ शरीफ की ग्रां कदर खिदमात हैं। उन खिदमात के पेश नज़र अगर पूरी जमात जो है वो इस बात पे मुत्फिक है कि वही पार्टी को लीड करें, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी अचंभे की बात तो नहीं है। ऐसे होता है, बाज़ पार्टियों में ऐसे लीडर्स यकीनन होते हैं कि जिनके ऊपर पूरी पार्टी जो है वो मुत्फिक होती है। बहुत ज़्यादा उम्मीद इस वाले से क्योंकि बाहर भी की फारसी साहब ने और तमाम से जो कागजात नामज़द लिए गए वो मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए ही लिए गए हैं। और नहीं, लेकिन मैं बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेरे साथ ये कमीशन के मेंबर्स बैठे हैं, जिस किसी का दिल चाहता है वो आए, कागजात जमा करवाए। हम आज सारा दिन यहाँ पे बैठे हैं, सुबह बैठे हैं। नॉमिनेशन पेपर यानी बिल्कुल ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि पता ही नहीं है जी कागज़ कहाँ पे जमा हो रहे हैं, पता ही नहीं जी कौन कर रहा है, किसने करने हैं। हम बिल्कुल सामने बैठे हैं। पार्टी का जो भी मुअज़्ज़ज़ रुकन, मुअज़्ज़ज़ लीडर जमा करवाना चाहता है बिल्कुल जमा करवाए। अगर आप जमा करवाना चाहते हैं बेशक आप भी करवाएं। एक मिनट, हाँ जी, मुस्लिम लीग नून की रीवैम्पिंग की भी बड़ी बात हो रही है कि इसकी जो तंजीम साजी है उसको डिवीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सूबाई सतह पर भी काफ़ी तब्दीलियाँ, ऐसा मुमकिन है? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में, बाकी सूबों में भी सारे दोस्त बैठे हैं, इन्होंने भी वहाँ पे बड़ी मेहनत की है। डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, सूबाई हलका और यूसी लेवल तक मौजूद है। बाकी हर इलेक्शन के बाद फिर ये अमल तो होना ही होता है कि कुछ लोगों ने ज़्यादा मुतहर्रिक हैं उनको आगे लाना होता है, कुछ लोग जो है वो उन्होंने काम अच्छा नहीं किया या उनका जो है वो उनको थोड़ा जो है वो साइड पे करना होता है। तो ये अमल जो है ये तो पार्टीज़ में हमेशा जारी रहता है, पहले भी जारी था, अब भी, इसके बाद जो है वो ये अमल तो जारी रहेगा। ये कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कर सकता। जी अंसारी साहब,
نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا کہ وہ کافی عرصے سے خاموش تھے. اب پارٹی صدر بننے کے بعد کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ایک متحرک لیڈر کے طور پر باہر نکلیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ملک گیر دورے بھی کریں اور جن سے وہ روٹھے ہوئے ہیں یا جن پر وہ وقتاً فوقتاً شکوے کرتے ہیں ان شکووں کا حل کیا ہے؟ نہیں، وہ کسی سے روٹھے ہوئے نہیں ہیں اور وہ متحرک ہیں پارٹی کے حوالے سے بھی، اور پارٹی جو گورنمنٹس ہیں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. میں نے پہلے بھی 1-2 مرتبہ یہ بات کی ہے کہ جو بھی بنیادی فیصلے ہیں وہ ان کے پارٹی لیڈر ہونے کے ناطے ان کی اپروول کے بغیر نہ آج سے پہلے ہوئے ہیں، نہ آج ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے. تو اس لیے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متحرک ہیں. باقی جن تقاریر اور جن بیانات کی آپ کمی محسوس کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کمی پوری ہوگی. جی پنجاب میں اور دیگر جو صوبے ہیں ان میں بھی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ نچلے لیول پہ بھی اب کچھ عرصہ قبل ہی وقت صاحب دیکھیں، یہ تو بہت ساری تجاویز جو ہیں وہ گردش میں ہیں. جس طرح سے پنجاب جو ہے وہ پنجاب جس طرح سے دوسری پارٹیوں نے پنجاب کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یہ بات آج سے 5 سال پہلے بھی زیر تجویز تھی، لیکن اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے اسے مناسب نہیں سمجھا. تو اسی طرح سے جو باقی عہدے ہیں ان عہدوں کے اوپر بھی اگر لوگوں نے 4-4 5-5 سال کام کر لیا ہے تو دوسرے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ایجنڈے کے طور پہ ضرور ہونی ہے یا ضرور کرنی ہے. جہاں جہاں پہ ضرورت محسوس کریں گے وہ کریں گے انشاءاللہ. جی رانا صاحب یہ بتائیے گا، آج بانی تحریک انصاف عمران خان نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر سکوٹ ڈھاکہ اور حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس میں موجودہ سپہ سالار کو جنرل یحییٰ سے ملانے کی تشبیہ دی ہے اور خود کو شیخ مجیب الرحمان بنانے کی تشبیہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ غدار کون ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اقدامات ہونے چاہیے اور عمران خان کو یہ شیخ کہاں سے مل رہی ہے کہ وہ جیل کے اندر بھی بیٹھ کر سیدھا توپوں کا رخ موجودہ آدمی شیخہ کہہ رہے ہیں اور غدار کہہ رہے ہیں؟ میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کو یہ جو ہے وہ کہاں سے ان کو شے یا ایما مل رہی ہے. لیکن حماقت جو ہے نا اس کے لیے کسی ایما کی ضرورت نہیں ہوتی. حماقت ہمیشہ جو ہے وہ بندے کے اور بعض لوگوں اکثر لوگوں کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے. لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں. بے شک وہ میرے یعنی میں سیاسی طور پہ میں ان سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے. آپ نے ایک دفعہ پنجاب اسمبلی میں اس کا ایک پیرا پڑھا تھا صرف، اور اس کے بعد آپ کا جو حال کیا گیا تھا آج وہی وہ ہم ادھر کمیشن کی رپورٹ ساری قوم کو پڑھنے کا کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اس میں وہ جو قوم کو کہہ رہے ہیں یا جو وہ قوم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق میں تو پچھلے 2 سال سے قوم کو یہ متنبع کرتا آ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے 2-4 کر دے گا. تو اس لیے قوم کو اس کے متعلق محتاط رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے. اور انصاری صاحب آپ بھی اپنے رویے کو محتاط رکھیں. لاسٹ کویسچن جی. شہباز شریف جو ہے وہ قائم مقام صدر بنے گے تو آئندہ سیٹ اپ کیا دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کو کون سا پارٹی میں عہدہ دیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے بہت ہی اہم رہنما ہیں. اور اگر قائد محترم اور پریزیڈنٹ PMLN میاں نواز شریف کے بعد پارٹی میں اگر کسی کی پوزیشن ہے یا کسی کے اوپر پارٹی متفق ہے تو وہ میاں شہباز شریف کا نام ہے. تو اس لیے وہ عہدہ جو بھی مناسب سمجھیں. اس وقت تو وہ جس مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا اکنامک ریوائول جو ہے
اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پارٹی کی بھی اور ہم سب کے بھی پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ PMLN بھی, اس ملک کی سیاست بھی اور ملک اور قوم بھی جو ہے وہ کامیاب ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سسٹم کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے اور جو قیادت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے, لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جو خاندان جس پارٹی میں ہے وہ اسی پہ رول کر رہا ہے. تو کیا مسلم لیگ نون قیادت سازی پر توجہ نہیں دے رہی کہ آپ کو شریف فیملی کے علاوہ بھی کوئی قیادت پیدا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ اس ملک کے سیاسی حالات ہیں. آپ میرے جو صحافی بھائی ہیں یا جو ہمارے ٹاک شوز میں ہمارے دوست تبصرہ فرماتے ہیں, وہ ملک کے جو معروضی حالات ہیں ان سے بالکل لا تعلق ہو کے جو ہے وہ اپنا تبصرہ جو ہے وہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب کسی بھی پارٹی جو ہے اس کی لیڈرشپ کو وکٹیمائز کیا جائے گا اور اس پارٹی کی لیڈرشپ کو کوشش کی جائے گی ڈیموکریٹک طریقے کی بجائے کورسو میئر سے کہ اس کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کھویا جب سنیچ کیا جائے, اسے پارٹی ان سے جو ہے وہ علیحدہ کی جائے, تو یہ پھر جو ہے وہ جہاں پہ بھی وہ ایسی کوشش ہوگی اس میں پھر پارٹی کے اندر بھی اور پبلک ایٹ لارج عوام کے اندر بھی جو ہے وہ پھر ریزسٹنس آتی ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا میاں نواز شریف ہو, یہ بالکل آپ کے سامنے جو ہے وہ کھلی مثالیں ہیں. شریف فیملی کو اگر پارٹی میں ایک اہمیت, ایک مقام, ایک لوگوں کی محبت یا ایک جذباتی لگاؤ اگر حاصل ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ شریف فیملی کو جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ جو ہے جس انداز سے وکٹیمائز کیا گیا ڈیو ٹو پالیٹکس, ڈیو ٹو پارٹی, تو اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ بالکل مرتب ہوتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی, اگر پچھلے 70 سال سے اس ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ ایک طریقہ کار کے مطابق ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق چل رہی ہوتی تو آج تک پھر کئی تبدیلیاں جو ہیں وہ پارٹیوں میں آ چکی ہوتی اور ملکی سطح پہ بھی آ چکی ہوتی. اور اگر اس ملک میں اس پروسیس کو جو ہے اس انداز سے چلنے دیا جائے گا تو یہ تبدیلیاں جو ہیں جس طرح سے دنیا میں آئی ہیں پاکستان میں بھی آئیں گی. پارٹی آئین کے کمیٹی قائم کی گئی تھی کہ پارٹی آئین میں تبدیلی کی, وہ کمیٹی کب تک اپنا کام مکمل کر لے گی اور کب تک آئین کی تبدیلی؟ وہ آئین میں جو ترامیم ہیں اس کے اوپر ہم نے کام مکمل کر لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی کل مرکزی کونسل سے سیکرٹری جنرل پارٹی کے چودھری احسن اقبال صاحب جو ہے وہ ان کی پرمیشن انشاءاللہ حاصل کریں گے. جی نہیں, میں جس بات کے لیے دعا گوں آپ کو پتہ ہے نا جس انجام کی میں نے بات کی ہے. ہاں دیکھیں, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہم تو پارلیمانی جمہوری سسٹم میں میرا تو یہ یقین ہے کہ کوئی جماعت, کوئی سیاستدان ڈائلاگ سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں جو گاڑی ہے اس کے 2 پہیے ہیں, حزب اقتدار اور حزب اختلاف, تو بات کے بغیر تو بات ڈائلاگ کو تو کوئی انکار جو ہے وہ کر نہیں سکتا. لیکن بانی PTI نے یہی اس ملک کا المیہ ہے, اس ملک کی سیاست کا المیہ ہے کہ جب سے ان کو ریکگنیشن ملی ہے اکتوبر 2011 سے آج 2024 13 سال ہو گئے ہیں, وہ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہ میں کسی سے بات کروں گا, نہ میں کسی کو چھوڑوں گا, نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا, نہ کسی کے ساتھ ڈائلاگ کروں گا. اور اس کی اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آج پچھلے 13 سال میں کرتے کرتے ہوتے جو ہے پاکستان معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی جو ہے اس جگہ پہ آگے کھڑا ہے.